नाजरीन आदाब, आवाज़ डिवाइस की ख़ास पेशकश हम हिंदुस्तानी मुसलमान में मैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपका वेलकम करता। आज हमारा मौजू है, क्या हिंदुस्तान में कुर्ता पजामा और टोपी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आइडियल लिबास है। इस सिलसिले में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया के मंजरनामे पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि चाहे वो मुस्लिम ममालिक के बाशिंदे हों या मुख्तलिफ़ अदर ममालिक के बाशिंदे हों, वो उन ममालिक की ज़रूरियात के हिसाब से अपने लिबास को अपनाए हुए हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर हमारे उलामा से लेकर आइम्मा तक कोट पैंट और टाई का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टर्की में हो, इजिप्ट में हो। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें वो वहाँ की लोकल जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग लिबास पहनते हैं। ये सिर्फ दुनिया के दीगर ममालिक की बात नहीं है, बल्कि ख़ुद हिंदुस्तान में भी, साउथ इंडिया में, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर लिबास में मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के बीच कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा महसूस होता है कि जैसे शायद हमारी मजहबी शनाख्त सिर्फ़ एक पर्टिकुलर लिबास में है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सिलसिले में हमारे दानिश्वर क्या सोचते हैं और इस सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है और उलमाए दीन का इस बारे में क्या ओपिनियन है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ 3 ख़ास मेहमान मौजूद हैं, जिसमें एक हज़रत मौलाना मुफ्ती सलीम कासमी साहब, सदर जमीयत उलमाए हिंद, गुरुग्राम हमारे बीच तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। दूसरे हमारे बीच मारूफ़ अरबिक स्कॉलर जनाब डॉक्टर जलीस अख्तर नसीरी साहब हैं। मैं उनका भी अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। और एक मारूफ़ हमारे बीच ख़ातून कलमकार और इस्लामिक फ़ेमिनिस्ट जो बहुत ही मारूफ़ नाम है देश और दुनिया में, मुसन्निफ़ भी हैं, मोहतरमा शीबा असलम फ़हमी साहिबा। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मैं आज मुफ्ती सलीम कासमी साहब से जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर लिबास के सिलसिले में इस्लाम की राय क्या है, या कौन सा लिबास ऐसा है जिसको हम इस्लामी लिबास कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस प्रोग्राम के करने वालों का कि बहुत ही अहम बात सामने रखी गई है। इस्लाम के अंदर कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए सारी बातों को बयान कर दिया है। कुरान में अल्लाह ने लिबास के ताल्लुक़ से एक आयत करीमा में फ़रमाया, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए बनी आदम यानी आदम के औलाद सारे इंसानों को अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए लिबास को उतारा है। क्यों उतारा? ताकि तुम उससे अपने जिस्मों को, शर्मगाहों को छुपा लो और ज़ीनत को इख्तियार करो। खूबसूरती भी आदमी में तभी आती है जब वो बेहतर लिबास पहने। तो एक तो शर्मगाहों को छुपाने के लिए, ढांपने के लिए, और दूसरा ज़ीनत इख्तियार करने के लिए। और फिर आगे ये भी कह दिया वलिबास तक़वा ज़ालिका खैर, और जो बेहतरीन लिबास है वो तक़वा है। ये भी वजाहत कर दी। अब जैसा कि सवाल है कि कुर्ता पजामा, टोपी और दीगर ममालिक के अंदर और बहुत सारे लिबास हैं, तो इस्लामी लिबास क्या है? तो अल्लाह के रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए पेशवा, रहनुमा, रहबर हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्ते को पसंद किया है और आपने इसको पहना है। पैजामे के ताल्लुक़ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ अहादीस हैं जिसमें इख्तिलाफ़ है, और पैजामे को ख़रीदना तो साबित है लेकिन इस्तेमाल किया या नहीं इसमें इख्तिलाफ़ है। बहरहाल पसंद किया है कुर्ते और पैजामे को। कुर्ते पैजामे को पसंद करने का जो मकसद है वो ये है कि ये ढीला लिबास होता है, जिस्म इससे नुमाया नहीं होते, तो इस वजह से इस्लाम के अंदर इसको पसंद किया गया है। और मुसलमान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना आइडियल और अपना पेशवा, रहनुमा, रहबर मानते हैं। इस वजह से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा टोपी को जैसे इस्तेमाल किया और इख्तियार किया, तो टोपी को भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये कहा जाए कि ये फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ तो नहीं है, मुस्तहब है।
اگر کوئی کرتا پجامہ پہنتا ہے تو بھی بہتر لباس ہے، اور میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ اگر ڈھیلا لباس کوئی پینٹ شرٹ پہن کر کے نماز پڑھتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ مختلف علاقے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان کی بات کری جائے، جیسا کہ یہیں کی بحث ہو رہی ہے اور یہیں کی بات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ایک علاقہ ہے بنگال، کلکتہ، تو کلکتے کے اندر، بنگال کے اندر ساڑیوں کا عام رواج ہے عورتوں کے اندر، لیکن جو مغربی یو پی ہے، مشرقی یو پی ہے، یہاں پر ساڑی کا تصور بھی نہیں ہے۔ تو علماء کا جو اس میں کہنا ہے اور جو فتاویٰ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر جو رواج ہے وہ تشبہ بالقوم میں نہیں آئے گا، کہ جو یعنی غیروں کی مشابہت کے اختیار کرنے میں نہیں آئے گا، وہاں پر وہ چلن چل رہا ہے، عام ماحول ہے۔ تو اگر کہیں پر عام رواج ہے، عام ماحول ہے، پینٹ شرٹ آدمی پہنتا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، جسم کی نمائش نہیں ہوتی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو بالکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ کرتے پجامے کے اندر ہی، ٹوپی کے اندر ہی دکھتا ہو، ایسی کوئی لازمی بات نہیں ہے۔ ویری گڈ، بہت خوب مفتی صاحب۔ میں ڈاکٹر جلیس اختر نصیری صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے چونکہ عرب میڈیا پر کام کیا ہے اور عرب کنٹریز پر گہری نظر رکھتے ہیں، مسلم ممالک کے اسکالرز لباس کے سلسلے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ میرا کام عرب میڈیا پہ ہے، لیکن میری پی ایچ ڈی جو ہے نا ہندوستانی مسلمانوں پہ ہے نا، تو پہلے میں ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں بات کروں گا۔ جی بالکل۔ میرے خیال میں جو کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہنتے ہیں اس پہ تو شاید کسی کو اعتراض ہے نہیں، ہے نا۔ اعتراض کس پہ ہے کہ کرتا پاجامہ ٹوپی پہننے والے مدارس کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ علماء ہوں یا وہاں کے طلباء ہوں، جو کرتا پاجامہ ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ والے، اس پہ اعتراض ہے ان لوگوں کا۔ تو وکٹم اصل میں ہم لوگ ہیں، جی، ہے نا، یعنی کوٹ پینٹ پہننے والے، شرٹ پہننے والے۔ میں نے ابھی ایک دو دن پہلے فتاوی کو دیکھا، دارالعلوم دیوبند کے فتاوی کو بھی دیکھا۔ اس میں یہ ایک فتوے میں یہ لکھا ہے کہ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں یہ فساق و فجار کا ڈریس ہے، فاسقوں کا ڈریس ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی آپ ایک اوپینین لیتے ہیں تو ایک ریفرنس ہونا چاہیے کہ آپ ایسے ہی فاسق و فاجر کا ڈریس اس کو کیسے کہہ دیے، ہے نا۔ پورے شمالی ہند میں اگر آپ دیکھیں، میں ابھی آپ کے سوال پہ بعد میں آؤں گا، لیکن پہلے میں انڈیا میں، چونکہ میرا تعلق مدرسے سے بھی رہا ہے، مدرسے میں پڑھا ہوں میں، تو اس لیے میں مدرسے کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مدرسے میں جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ وہ لوگ پینٹ شرٹ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر جو پینٹ شرٹ پہنا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، ایسا ہے نا عموماً، کیونکہ کسی بھی مدرسے میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں کا یونیفارم پینٹ شرٹ کہیں بھی نہیں ہے نا، یا تو کرتا پاجامہ ہوتا ہے مطلب شمالی ہند میں، اور اگر آپ جنوبی ہند میں جائیں جیسے کیرلا وغیرہ میں تو وہاں پر پھر ڈریس الگ ہے۔ وہاں پر عموماً ایک لنگی پہنتے ہیں اور ایک شرٹ پہنتے ہیں، ہے نا، تو اس پر کوئی مطلب جو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پینٹ شرٹ ہمارے شمالی ہند میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، خاص کر کے مدرسے والے۔ اگر آپ کتنے بڑے عالم و فاضل ہو جائیں، کتنے بڑے جانکار ہو جائیں، اگر آپ کسی محفل میں ہیں اور نماز کا وقت آیا تو آپ کو امام نہیں بنائیں گے کم سے کم۔ حالانکہ میرے ساتھ ابھی ایک جو کچھ دنوں پہلے واقعہ ہوا، میں ایک مجلس میں تھا، ہمارے یہاں کے جو ایم ایل اے صاحب ہیں اختر علیمان صاحب، ان کا تعلق شاید جو جماعت اسلامی سے ہے، تو میں وہاں پر تھا اس جو مجلس میں، انہوں نے مجھے امامت کے لیے کھڑا کر دیا اور میں نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ تو یہ چیز دیوبندیوں میں یا بریلویوں میں نہیں ہے، وہ یہ مطلب اتنا وہ لوگ اوپن مائنڈڈ نہیں ہوں گے شاید۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال میں۔ میں کئی ممالک میں کا سفر کیا، اس میں سے ایک ملیشیا ہے، سنگاپور ہے۔ تو میں جو ملیشیا کا تذکرہ کروں گا وہ بھی مطلب چونکہ بہت دور نہیں ہے، وہ سب کانٹیننٹ سے بہت نزدیک ہے، تو وہاں کے کلچر میں اور ہمارے یہاں کے کلچر میں کتنا آسمان زمین کا فرق ہے اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ وہاں کی ایک جامع مسجد میں گیا میں، اور وہاں پر تمام اس سے پہلے کے جو ائمہ تھے ان کو اس کا جو فریم لگا ہوا تھا، ہے نا، اور سارے ائمہ کے تصاویر تھی مسجد میں، جی ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو تصویر رکھنا حرام ہے۔ تو سارے ائمہ کی جو تصاویر تھیں اس میں کوئی کوٹ پینٹ پہ تھا، کوئی شرٹ پہ تھا، داڑھی ہلکی ہلکی تھی، ٹوپی بہت کم لوگوں کے سروں پہ تھی۔ وہاں ایکسیپٹیبل ہے، وہاں پر آرام سے جو وہاں کے ائمہ حضرات ہیں، خطبہ حضرات ہیں، وہ ممبر پہ جاتے ہیں، جو 3 پیس میں ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں بلکہ یہ کہیے کہ نارتھ انڈیا میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔
تو یہ ہے مطلب جو ڈفرینس ہے نا بالکل کلچر کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے حساب سے، جو ہر جگہ کے علماء ہیں، اپنے اپنے حساب سے اپنی سہولیت کے حساب سے اپنا اوپینین بنائے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ان کے جو ماننے والے ہیں، ان علماء دین کے جو ماننے والے ہیں نا، وہ اسی کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر کوئی ٹوپی یا کرتا پاجامہ اگر نہیں پہنے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ڈریس نہیں ہے. اسلام میں ڈریس جیسے کہ حضرت نے ابھی فرمایا، اس پر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. اسلام میں جو کہا گیا ہے کہ سطر کو چھپانا ہے نا، جیسے مرد کے لیے ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک. اب اگر کسی کا چیسٹ اوپن ہے تو اسلام اس کے بارے میں کوئی اوپینین نہیں لیتا ہے. چیسٹ اوپن آپ کر سکتے ہیں. اب وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کی تہذیب کیا کہتی ہے، آپ کا کلچر کیا کہتا ہے. بہت سارے فلم اسٹار اپنا چیسٹ اوپن کرتے ہیں. اسلام میں یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب وہ تو یہ ہے کہ آپ جو کس چیز میں کمفرٹیبل ہیں، ہے نا. اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہے، اس کے علاوہ ایک ایڈیشن اور ہے کہ آپ کا جو ڈریس ہو وہ غیر مسلم کی کوئی مذہبی نشانی نہیں ہو تو منع ہے. باقی اور جو کسی بھی ڈریس کے بارے میں کوئی ایسا اوپینین اسلام کا نہیں ہے. آپ کچھ بھی پہن سکتے ہیں. تو بلا وجہ ایک اس کو یہ بنا دینا، خاص کر کے نارتھ انڈیا میں، کہ آپ اگر مدرسے کے فارغ ہیں تو آپ کو کرتا پاجامہ ٹوپی پہننا ہی ہے نا. یہ ایک غیر ضروری چیز مجھے لگتی ہے. حالانکہ اس میں اصل کیا ہے وہ تو مفتیان کرام بتائیں گے. میں گزارش یہ کرتا ہوں مفتیان کرام سے کہ اگر کوئی بھی آپ رائے بنا رہے ہیں تو اس کا ریفرنس ہونا چاہیے کہ آپ اس ریفرنس کو کہاں سے لیں. بریلی شریف کے بہت ہی فیمس ہے مولانا اختر رضا خان صاحب. ان کا شاید یہ فتویٰ ہے، میں کہیں پڑھا 2-4 دن پہلے، کہ وہ کالر والے شرٹ کو بھی ناجائز کہتے ہیں. تو اب پتہ نہیں یہ اچھا اس کے بارے میں وہ کوئی حدیث بھی لائے ہیں. وہ کوئی حدیث بھی پیش لائے ہیں. تو میں نہیں کہوں، وہ کوئی حدیث بھی پیش کرتے ہیں. اب چونکہ حدیث میں بھی بہت سارے بحثیں ہیں. کوئی حدیث ضعیف ہے، کوئی حدیث قوی ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی صحیح نہیں ہے، کوئی متواتر. حدیث کے بہت سارے اقسام ہیں. اس میں پورے جو علم حدیث کو جاننے کی ضرورت ہے. چلیے اس کو انشاءاللہ مفتی صاحب سے جانیں گے. اچھا ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا. جیسے آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے، ایسی کوئی ہم کو نہیں لگتا ایسی کوئی روایت ہے. روایت یہ ہے کہ ٹوپی کے اوپر امامہ پہنتے نا. تو ٹوپی بذات ہی سنت نہیں ہے. خلاف خالی سر رہنا خلاف سنت ہے نا. مطلب ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ٹوپی پہن کے گئے یا ٹوپی ہی پہنتے تھے. ایسی ہم کو نہیں لگتا ہے. میری نظر سے کہیں گزری، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو. اچھا ایک چیز اور، اس کا شاید بہت ہی کلچرل کنیکشن بھی ہے، کیونکہ عرب کا وہاں کا جو کلائمیٹ ہے، وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ بہت ہی ہاٹ ہے نا. بہت ہی گرمی ہے وہاں پہ. اس لیے وہاں کے لوگ امامہ پہنتے تھے. اور اس طرح کی کلچرل چیزوں پہ اسلام بہت ہی زور نہیں دیتا ہے. پورا جبہ. جی اگر آپ انڈیا میں بھی لائیں، جو انڈیا چونکہ بہت ہی بڑا ملک ہے. اب جیسے جو راجستھان کا ایک حصہ ہے نا، تو ایک حصے میں خاص کر کے جیسلمیر وغیرہ میں وہاں کا کلائمیٹ بہت ہی گرم ہے. وہاں کے لوگ بھی پگڑی پہنتے ہیں، وہاں کے لوگ بھی امامہ پہنتے ہیں. تو اس سے ہم جو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو کلچرلی ہے اور وہاں کا جو ایٹماسفیئر ہے، کلائمیٹ ہے، اس کے حساب سے وہاں کا ڈریس تھا. شیبہ صاحبہ، آپ نے وائڈلی ٹریول کیا ہے، بہت سارے ملکوں میں دیکھا ہے، خواتین کے لباس کو بھی، مردوں کے لباس کو بھی. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں جسے ہم یونٹی ان ڈائیورسٹی کہتے ہیں، یا ایک ڈائیورس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں وبھن کلچر ہیں، مختلف زبانیں ہیں، مختلف تہذیبیں ہیں، الگ الگ لباس ہیں، الگ الگ کھان پان ہیں. اس آئیڈیل سوسائٹی میں اس کے لیے آپ لباس کی اہمیت کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ اس آئیڈیل سوسائٹی میں ہمارا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس ضروری موضوع پر بات کرنے کے لیے. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کہیں پر بھی اسلام جو ہے وہ بنیادی اصول دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایک خاص طرح کا لباس یا خاص طرح کا کھانا یا خاص طرح کی زبان یا خاص طرح کا کوئی ایک کلچرل مارکر نہیں دیتا ہے. وہ بنیادی اصول دیتا ہے. جلیل صاحب نے ابھی کہا سطر کی حفاظت. عورتوں کے حوالے سے سطر کی حفاظت کے اصول دوسرے ہیں، اور ڈھکنے کے باوجود اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ جھلکے نہیں. اور
جو لباس ہے وہ اس طرح کا نہ ہو کہ وہ مائل کرے، اپنی طرف رجوع کرے. تو یہ بنیادی باتیں ہیں خواتین کے حوالے سے. سطر کا جو دائرہ ہے وہ بھی جو خواتین کے اناٹومی کے حساب سے، جس کے حساب سے وہ زیادہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. ہمارے یہاں یہ جو پوری ڈیبیٹ ہے، دیکھیے ہندوستان جیسا ملک جہاں اتنی طرح کی جغرافیز ہیں، اتنی طرح کی جلوایو ہیں، وہاں پر کوئی ایک لباس ہو ہی نہیں سکتا کسی کے لیے بھی. وہاں پر جو بھی وہاں کی سرزمین پر جو ریشہ، جو کپاس، جو جوٹ، جو چیز میسر ہے وہاں اس سے لے کر کے کپڑا بنایا جائے گا اور اس کا استعمال کیا جائے گا. اور پھر گرمی کے لیے گرم جگہوں کے لیے ہلکے کپڑے اور سرد کس جگہوں کے لیے سرد. تو جغرافی وہ چیز ہے جو ایک اسٹیج سیٹ کرتی ہے پورے کلچر کے لیے کہ آپ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیسے رہیں گے، آپ کے تہوار کیسے ہوں گے، اور آپ کس طرح سے اپنے موسم کو قابو میں کیسے کریں گے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو وسیع النظری ہے اسلام کی کہ آپ صرف سطر کی حفاظت کا حکم ہے، ساڑی پہن کے کریے، دھوتی پہن کے کریے، شلوار قمیض پہن کے کریے یا فیرن پہن کے کریے، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہیں وہ آپ کے نمایاں نہ ہوں، مائل کرنے کے لیے غلط نظریں نہ پڑیں آپ کے اوپر. تو اتنا صاف ہے. تو میرے خیال سے ہندوستان میں تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے مسلم ممالک میں بھی گئی ہوں، میں سینٹرل ایشیا بھی گئی ہوں، اور میں عرب کنٹریز بھی گئی ہوں، یورپ بھی گئی ہوں، امریکہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر جگہ مسلمان اپنے اپنے کلچر کو نبھاتے ہوئے، اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے لباس چن رہا ہے. اس میں جمالیات بھی شامل ہے، ایستھیٹک سینس بھی شامل ہے، وہاں کی کشیدہ کاری، وہاں کے رنگ، وہاں کا سب کچھ شامل ہے، اور وہاں کے موسم کے مطابق بھی ہیں وہ کپڑے. تو یہ جو بنیادی بات ہے کہ چاہے افریقہ، ڈیپ افریقہ ہو، چاہے نارتھ پول ہو، اسلام ساری دنیا کے لیے اگر آیا ہے تو ساری دنیا کے جو انسان ہیں وہ ان کے جو بھی بیسک کلچرل مارکرز ہیں جو وہاں کی آب و ہوا نے طے کیے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہے گا، اس کی مخالفت میں نہیں کھڑا ہو جائے گا. تو یہ بنیادی بات ہے. میں ایک چیز یہاں پر جوڑنا چاہتی ہوں، مجھے خیال آیا، ٹوپی کی بات ہو رہی تھی. دیکھیے سعودی عرب وغیرہ میں تو ہم جانتے ہیں کہ اس طرح کی ٹوپی کا نہیں، لیکن میں یاد آ رہا ہے پاپا وغیرہ میرے ذکر کرتے ہیں کہ 40 سال پہلے تک یہ جالی دار ٹوپیاں ہوتی ہی نہیں تھیں، قطعی نہیں تھیں. یہ جس جالی دار ٹوپی کو آج ہندوستانی مسلمان نے اپنے شناخت کا حصہ بنایا ہے، یہ تو چائنا سے آ کر کے سعودی عرب میں مزدور طبقے کو مفت بٹا کرتی تھی. اور وہاں سے وہ جو غریب لوگ جو لاتے تھے تبرک، وہ کھجور، اور وہ کیونکہ بڑا آسان تھا اس ٹوپی کو فولڈ کر کے جیب میں بھی رکھ لینا اور پیکٹ میں بھی، تو وہ اس طرح سے یہ جالی دار ٹوپیاں آئی ہیں جو ایسی مسلط ہوئی ہیں ہم پہ کہ لگتا ہے اس کے بغیر اسلام ہی پورا نہیں ہے. ہمارے یہاں دستار ہوتے تھے، پگڑیاں ہوتی تھیں اور ٹوپیاں بھی ہوتی، تو وہ الگ الگ مختلف طرح کی ٹوپیاں تھیں. تو یہ آج کا جو پورا معاملہ ہے کہ دیکھیے ایک یہاں پر تھوڑا سا کلچرل پولیٹکس جسے میں کہتی ہوں کہ خود مدرسوں نے اور علماء حضرات نے کینسل کلچر شروع کیا، ججمنٹل ہونا شروع کیا، دوسروں پر انگلی اٹھائی اور تنقید کی کہ فلاں کا کرتا ایسا ہے، فلاں کا پاجامہ ایسا ہے، فلاں کی ٹوپی ایسی ہے، فلاں کا طور طریقہ ایسا ہے. ان لوگوں نے ہی ہمارے پورے معاشرے میں یہ اس طرح کا یہ کینسل کلچر پیدا کیا کہ اگر کوئی اس طرح کی داڑھی مونچھ رکھے گا، اس طرح سے پہنے گا، اس طرح سے نکلے گا تو ہم اس کو جج کریں گے. اور ہو کیا رہا ہے کہ آج الٹا وہ جج کیے جا رہے ہیں اور پورا سماج انہیں جج کر رہا ہے. یہ پلٹ کے ان کی طرف اب آیا ہے کینسل کلچر، ججمنٹل ہونا، اور یہ اب اس میں ملوث ہیں اور اب جان چھڑانا مشکل ہو گیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں جو سماجی جو اثرات ہیں اور جو جس طرح سے نقصان اٹھا رہے ہیں ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان جو بالکل جانتے بھی نہیں اس پولیٹکس کو، وہ اس میں ملوث ہیں اور وہ اس کا حصہ بن گئے. تو یہ ہے ایسا ٹاپک کہ اس پر بار بار بات کی جائے اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کے سامنے یہ معاملہ لایا جائے. ٹوپی کا آپ نے میں چیز جوڑنا چاہوں گا جی، ٹوپی کا انہوں نے تذکرہ کیا شبا صاحبہ نے، جالی دار ٹوپیوں کا. ٹوپیوں کی بھی بہت سارے اقسام ہیں. جی جی بالکل. بریلیوں کی الگ ٹوپی ہے، دیوبندیوں کی الگ ٹوپی ہے. بریلوی لوگ آج کل برکاتی ٹوپی، لمبی ٹوپی پہنتے ہیں، دیوبندی لوگ چھوٹی ٹوپی پہنتے ہیں، ہے نا. میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت کے عزت دار لوگوں کا جو ڈریس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈریس اختیار کیا. بے شک. اس وقت کے اگر اس وقت کی ہسٹری کی اگر مطلب جو فیشن کی ہسٹری کی اگر بات کریں تو
نہیں آپ اس وقت ہندوستان کی آزادی سے پہلے بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو جو ہمارے وقت کے جید علماء تھے یا جو اسکالرز تھے، مان لیجئے کہ اس وقت جاگیردار طبقے میں ترکی ٹوپی فیشن میں تھی، تو چاہے وہ علامہ اقبال ہوں، چاہے سر سید احمد خان ہوں، اور بڑے لوگوں نے اس ترکی ٹوپی کا استعمال کیا، مولانا آزاد وغیرہ اور اس طرح کے بہت سارے علماء نے اس ٹوپی کا استعمال کیا، جسے بعد میں یعنی ماڈریٹ ہو کے تو وہ اگرچہ جنا کیپ ہو گئی، لیکن پہلے ایک اور ٹوپی گرم ہوا کرتی تھی، اس کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح رامپور، چونکہ میں وہاں سے آتا ہوں تو رامپور کی ایک ٹوپی ہے جو مخمل کی بنتی ہے، تو وہ رامپور کی ٹوپی صرف مسلمان ہی نہیں لگاتے ہیں، بلکہ آپ کو ہمارے یہاں پر آپ کو نان مسلم حضرات بھی وہ شیروانی پہنے ہوئے وہاں کی اور وہ ٹوپی لگائے ہوئے سردی میں ملیں گے۔ اس میں ایک گرم والی ٹوپی بنتی ہے اور دوسری اس میں رضا کیپ، وہاں کے جو نام ہیں وہ نوابوں کے نام پر ہیں۔ تو اسی طرح جو یہ کپڑے کی 2 پلی ٹوپی ہوتی ہے جس کو پنڈت جواہر لال نہرو لگاتے تھے، گاندھی کیپ کے نام سے جانا جاتا ہے، حالانکہ گاندھی جی کی کوئی تصویر ٹوپی میں نظر نہیں آتی، وہ ٹوپی دیوبند کی شناخت ہے اور وہ سب سے زیادہ دیوبند میں بنتی ہے، اور جگہ بھی بنتی ہے، لیکن ایسٹرن یو پی میں اعظم گڑھ ڈسٹرکٹ وغیرہ میں جو بریلوی اسکول آف تھاٹ کے عالم ہیں وہ بھی اسی ٹوپی کو لگاتے ہیں جس ٹوپی کو ہمارے علماء دیوبند لگاتے۔ اسی طرح جالی والی ٹوپی، مجھے خود یاد ہے کہ مدرسے میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہم ایک پینٹ اسٹائل کا پیجامہ اور وہ جالی والی ٹوپی رکھا کرتے تھے، کیونکہ مدرسے سے باہر نکلتے ہی اسے جیب میں رکھنا، یا سنیما وغیرہ اگر جا رہے ہیں تو یہ آسان تھا کہ شناخت، اور کرتے کے نیچے ایک ٹی شرٹ ہوا کرتی تھی تو کرتے کو اتار کے کہیں رکھ دیا کرتے تھے اور وہ ٹی شرٹ اور پینٹ جیسی وہ چیز لگتی تھی۔ تو مدارس میں بھی بہت سے طلبہ ایسے ہیں، ہم نے ندوہ کے طلبہ کو اور بہت سارے اشرفیہ کے طلبہ کو، اصلاح اور فلاح کے طلبہ کو دیکھا کہ وہ ماڈرن لباس پہنتے ہیں، اور وہاں کچھ اداروں میں اس پر بھی سختی نہیں ہے کہ داڑھی کتنی لمبی ہونا چاہیے اور آپ باہر بھی وہ نہیں پہن سکتے۔ مفتی صاحب نے جو شروع میں نماز میں ٹوپی پہننا کتنا ضروری ہے، جی ایک میں مفتی صاحب سے مفتی صاحب نے شروع میں ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اسلام میں ستر چھپانا، یعنی جتنا جسم کا حصہ ہے جو مرد کے چیسٹ سے لے کے اور گھٹنوں تک ہے، اسی طرح عورت کے لیے اور زیادہ ہے، اور وہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو۔ اسی کے ساتھ ایک ریمارکیبل بات مفتی صاحب نے کہی ہے کہ زینت اختیار کرنا۔ قرآن کہتا ہے زینت، یعنی بی فیشنیبل، جو لیٹسٹ فیشن ہے اسے اختیار کرنا، جس کو دقیانوسی طبقہ جو اسلام قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول اللہ کے اسلام کو نہیں سمجھتا، اس نے اپنا خود ایک اسلام کر لیا ہے کہ بھئی پیر صاحب یہ لباس پہنتے ہیں تو یہی پہننا، اس مدرسے کے ہیڈ کا یہ لباس ہے تو وہی سب کے اوپر لازم ہونا۔ لیکن مفتی صاحب نے یہ بات کہی، اور ریسنٹلی میری نظر سے کل ہی میں دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ دیکھ رہا تھا، اس میں ان سے کرتا پاجامہ، ٹوپی اور داڑھی کے سلسلے میں سوال کیا گیا۔ اس میں لکھا ہے کہ داڑھی تو ہونا چاہیے کیونکہ یہ اصل سنت سے ثابت ہے، جبکہ اس کی لمبائی کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنی لمبی، اس میں الگ الگ مسالک کا اختلاف ہے، لیکن کرتا پاجامہ اور ٹوپی کو کہا کہ یہ شعار اسلام کا کمپلسری حصہ نہیں ہے، اسی پر آپ نے روشنی ڈالی تھی۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ لباس کا تعلق معاشرت سے ہے یا عقیدے سے ہے؟ معاشرت سے کہا جائے گا، کیونکہ جیسا کہ ابھی جلیل صاحب نے بھی بات کہی، شیبہ صاحبہ نے بھی بات رکھی، اسی کا میں تھوڑا خلاصہ اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اب جیسے مدرسوں کے اندر کرتا پیجامہ اور ٹوپی ہے، تو مدرسوں کے اندر عام طور سے صرف قرآن اور حدیث ہی کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر اس لباس کو رکھا گیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہی فرض لباس ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا ایسا نہیں ہے، اور دوسرے لباس کو ناجائز اور حرام کہہ دیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر ناجائز اور حرام ہوتا، ابھی جیسے جمعیت کے ذریعے مولانا محمود مدنی صاحب نے جمعیت اسکاؤٹ کا جو پروگرام شروع کرا ہے، مدرسے کے طلباؤں کو جو اسکاؤٹ کرایا جا رہا ہے، سکھایا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ باقاعدہ پینٹ شرٹ اور ٹائی وغیرہ لگا کر کے، کیپ وغیرہ لگا کر کے وہ کرتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں، خالی مدرسے کے طلبہ نہیں، وہاں کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی پینٹ شرٹ میں، مدرسے کا محتمم بھی پینٹ شرٹ کے اندر ہے۔ اگر وہ ناجائز حرام ہوتا تو مدرسے کے محتمم، مدرسے کے استاذ اور مفتی اور علماء اس کو اختیار نہ کرتے، تو ایسا نہیں ہے۔ مدرسے کے اندر جو بیٹھ کر کے اور مسند پر اساتذہ بیٹھ کر کے صرف اس وجہ سے اس لباس کو اختیار کرتے ہیں کیونکہ وہ سنت اللہ کے رسول کا وہ پوشاک تھا، تو اس کا ایک
عقیدہ اور ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کو اختیار کریں. لیکن اگر اس سے ہٹ کر کے عام زندگی کے اندر اگر کوئی دوسرے لباس کو جس سے سطر پوشی ہوتی ہے اور زینت اختیار کی جاتی ہے اس کو ناجائز اور حرام کا درجہ بالکل بھی نہیں دیا جا سکتا. دیکھیے جلیس صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا مفتی صاحب نے کہا، ہندوستانی پس منظر میں کہ ہندوستان میں چاہے وہ مائیگریٹ کر کے آئے ہوں یا یہیں پر جنمے ہوں، جو ہمارے بہت سارے صوفیہ اکرام تھے، انہوں نے وہ لباس اختیار کیا جو جس ایریے میں وہ گئے اس ایریے میں جو لباس پہنا جاتا تھا. اسی لیے عام طور سے جو ہندوستان میں ایک بحث چلتی ہے گیروئے کلر کو لے کر، یعنی بھگوا رنگ کو لے کر، اور اس کو کسی پرٹیکولر وچاردھارا کی پہچان بتایا جاتا ہے، جبکہ حضرت وارث پاک بیدم شاہ بارسی انہوں نے، اور وہی ایک جو ہے وہ احرام کا جو لباس ہوتا ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ پہنا. تو اسی طرح کوٹ پینٹ ٹائی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید یہ کرسچنز کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی، جبکہ اس پر جو پوپ سے لے کے اور سب سے ہمارے جو علماء نے ڈائیلاگ کیے ہیں انٹرنیشنل لیول کے علماء نے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک فیشن کے طور پہ لباس ایجاد ہوا ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے کہیں بھی نہیں ہے. تو آج جس طرح آپ نے روشنی ڈالی تھی اور مختلف مسلم ممالک میں جو ماڈرن لباس ہمارے علماء پہنتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ٹائی ہوتے ہیں، تو ہم آخر اس ریفارم کی طرف کیوں نہیں آتے کہ پرٹیکولر ہم کئی بار ایسا سوچتے ہیں کہ جو ریجڈ طبقہ ہے اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے یہ جو ڈریس پہ جو ہم اتنا ڈیبیٹ کرتے ہیں یہ بہت اننیسیسری ڈیبیٹ ہے جی، ہے نا، کیونکہ یہ تو اپنے کمفرٹ پہ ہے کہ آپ کس چیز میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، ہے نا. اور فیشن سے تو لوگ متاثر ہوں گے اور متاثر ہوتے ہی ہیں. جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جیسے وہ کالج یونیورسٹی کی طرف آتا ہے تو اس کا ڈریس چینج ہو جاتا ہے جی، ہے نا، کیونکہ وہاں پر وہ جن لوگوں سے ملتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا مطلب جن لوگوں کا خاص ڈریس ہوتا ہے اس رنگ میں پھر وہ ڈھل جاتا ہے. اور یہ کوئی غیر شرعی بات بھی نہیں ہے ایز لانگ ایز اٹ از ایز پر اسلامک پیرامیٹر، ہے نا. اب آپ کا یہ سوال کہ ہم اپنے آپ کو ریفارم کیوں نہیں کرتے ہیں، تو ریفارم تو صرف ایجوکیشن سے آئے گا. جیسے آپ کا ایجوکیشنل لیول اپ ہوتا جائے گا نا، ریفارمیشن خود آپ کے اندر آ جائے گی. کیونکہ اگر آپ ایک ہی دائرے میں محدود ہیں، ہے نا، مثال کے طور پر ایک مدرسے میں ایک مسجد میں، تو وہاں پر جو چلتا ہے وہی چلتا ہے نا. اگر وہاں اب جیسے میں بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے، اور شاید اگر آپ کو اچھا فیل کرتے ہیں بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا تو یہ افضل ہے. ایسا ہے کیا؟ میں نے پڑھا ہے یہ افضل ہے. میں نے شاید نور الازہ میں پڑھا ہے نا. اور اگر میں بہت دیر تک ٹوپی پہن کر رہ جاؤں تو میرے سر میں درد ہوتا ہے. ابھی میں گیا تھا ممبئی، وہاں پر میں نماز شروع کر دیا بغیر ٹوپی کے، تو 3 لوگ میرے طرف ٹوپی لے کے دوڑ گئے، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا. ایکچولی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ نماز میں ڈسٹرب کرنا منع ہے، لیکن لوگ بیچ میں کچھ جگہوں پر ٹوپی لگا دیا کرتے ہیں، آپ کے سر پہ رکھ دیا کرتے ہیں. اچھا، وہی آپ جامعہ کی مسجد میں جائیے، وہاں پر آپ کو دھڑلے سے بغیر ٹوپی کے لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ وہاں پر ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے اسلام کیا ہے. مدرسے میں جو ہے چونکہ مدرسے کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے، لیکن چونکہ وہاں پر وہی ماحول ہے اور وہ آپ کے جو مولانا صاحب ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کسی اور ڈریس میں رہیں. وہ مفتی صاحب نے جیسا اس میں بھی شاید کوئی مطلب غلطی نہیں ہے، ان کا اپنا ڈریس ہے. ان کی غلطی صرف کیا ہے کہ اب ہم اگر کرتا پائجامہ ٹوپی نہیں پہنے تو ہمیں دوسری نظر سے دیکھنا. یہ مسجد سے باہر کر دیتے ہیں، ایسا ہوا ہے ہمارے یہاں، مسجد سے باہر کر دیا کہ آپ یہاں نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. مسجد سے، درگاہ سے. شیبہ صاحبہ وقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ وقت کو ہم جو بدل دیں تو کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ بدلنا بہت ضروری ہے. ایک ڈائیورس سوسائٹی میں جس ریفارم کی ضرورت ہے اس میں لباس کا کتنا دخل آپ کو نظر آتا ہے؟ قطعی کوئی دخل ہونا ہی نہیں چاہیے. آج کل چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، وہ الگ طرح کے پیشوں میں جا رہے ہیں. جس پیشے میں جائیں گے اس پیشے کا، لڑکیاں پائلٹ بن رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں وہ اس طرح کی یونیورسٹیز میں ہیں جہاں پر بہت اسپیسیفک طرح کی ٹریننگ ہو رہی ہے، چاہے وہ نرسز ہوں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں یا اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں. تو جہاں پر جو بھی وہاں کا ڈسپلن ہے اس کو فالو کریں گے، اس طرح سے رہیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے اب مدرسے میں پڑھتے وقت جو کپڑے پہنے اور اس کو پوری زندگی پر اور پورے وجود پر اور ہر وقت پر حاوی کر لینا، یہ تو ابھی بھی سب لوگوں کی رائے عامہ یہی ہے یہاں پر کہ وہ بالکل غیر ضروری ہے. تو ساری دنیا میں
مسلمان عورتیں سب کچھ حاصل کر رہی ہیں، اور جو بھی ان کے اپنے اداروں کے جو بھی شرائط ہیں اس کی پابندی کرتے ہوئے کر رہی ہیں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اب جو خبریں آ رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے لے کر کے بھارت تک، ابھی ایک ہماری بچی جو ہے وہ اس نے فائٹر پائلٹ بنی ہے، ابھی خبر آئی ہے، وہ اپنی جو بھی اس کا ڈسپلن ہے اس کا لباس پہنے گی، اور اس پر کیا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکیاں کہاں پہنچ سکتی ہیں، کیا کچھ حاصل کر سکتی ہیں، یا ہمارے نوجوان کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی پوری گروتھ کو اریسٹ کر دیں، ہم ان کو سٹنٹڈ کر دیں گروتھ کو، صرف ان چیزوں میں پھنسا کر کے کہ کیوں کہ تمہیں وہاں جا کے یہ پہننا پڑے گا اس لیے تم وہاں مت جاؤ، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ اس حد تک چلا گیا تھا، اور اب اگر ذہن کھل رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک بات مجھے آپ سے اس سے پہلے والے سیگمنٹ میں جو ہم لوگ بات کر رہے تھے اس میں صرف یہ جوڑنا ہے کہ دیکھیے ہندوستان میں اسلام زیادہ تر سینٹرل ایشیا سے آیا، جو اجمی جو پورا معاملہ تھا، اور اس وجہ سے ہمارے اوپر ترکی، ازبیکی اور فارسی کا جو کلچر ہے وہ ہمیشہ سے حاوی رہا، ہماری ٹوپیاں دستار بھی ویسے ہی رہے زیادہ تر۔ تو یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ کیونکہ ہم نے وہاں سے انفلوئنس لیا، اسلام بھی وہاں سے آیا، تو ہمارے کھان پان جس کو ہم مغلئی کھانا کہتے ہیں، یہ سب کہتے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہمیں اس کا اثر آیا اور ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا انڈین کنڈیشنز کے حساب سے۔ تو بہرحال یہ سارا معاملہ جو ہے وقت کے حساب سے، فیشن کے حساب سے تبدیل ہوگا، اور اس کے اوپر کچھ بھی ڈیبیٹ یہاں پر نہیں رکھی جائے۔ اتنی غیر ضروری اور وقت ضائع کرنے والی اور ہمارے ریسورسز کو خراب کرنے والی ڈیبیٹ ہے، یہ بالکل غیر ضروری ہے۔ ایک چیز میں بتانا چاہوں گا، جیسے انہوں نے کیا، میں نے اکثر مدرسوں میں یہ بولتے ہوئے سنا ہے کہ انگریزی ڈریس اپنا پہنا ہے، انگریزی لباس، انگریزی بال، تو اس میں ایک پازیٹیو چیز میں یہ دیکھتا ہوں، شاید جب انگریزوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز ہوا تھا اس وقت مسلمانوں کے اندر خاص کر انگریزوں سے شاید اتنی نفرت تھی، تو اس لیے شاید یہ آیا ہو کہ نہیں انگریزی جو مطلب جو بھی طور طریقے ہیں اس کو آپ اوائڈ کریں۔ دیکھیے حالانکہ اسلام میں تو یہ ہے نہ عرب کو اجمیوں پہ فضیلت ہے، نہ اجمیوں کو عرب پہ فضیلت ہے، سب برابر ہے۔ یہ تو 1857 کے بعد اور انگریزوں کے ذریعے کیے گئے قتل عام کے بعد اتنی نفرت بڑھی تھی، اسی لیے لوگوں نے سر سید احمد خان کو قتل تک مسلمانوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی طرح لارڈ میکالے کے نظریات کے خلاف جو اکبر الہ آبادی کا طنز ہے وہ انگریزی تعلیم کے بہت ہی مخالف تھے، لیکن یہ سلسلہ 1947 تک ان سے دیش کو آزاد کرانے کے لیے تھا۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، جبکہ جن لوگوں نے آزادی کا علم لے کر جو لوگ آگے چلے وہ انگریزی کے اتنے ماہر ترین لوگ تھے کہ انگریز اپنے سے پہلے مولانا محمد علی جوہر کا اخبار کامریڈ پڑھا کرتے تھے، انہیں انگریزی زبان میں مہارت تھی، علامہ اقبال کو انگریزی زبان میں مہارت تھی، اور جتنے بھی لوگ ہمارے آزادی کے ہیروز تھے، سبھاش چندر بوس سے لے کے اور جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات، چاہے وہ گاندھی جی رہے ہوں، چاہے وہ نہرو جی رہے ہوں، چاہے وہ ہمارے پہلے راشٹرپتی رہے ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ انہی کی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ چونکہ آج دور بدل چکا ہے، اور آج ایک بہت اچھی بات نکل کے یہ آئی ہے کہ ہم جو لباس پر ریجڈ ہوتے ہیں، ہماری مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سر پہ اگر ٹوپی نہیں ہے، وہ اگر پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے، تو ہم اسے ایسی دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کون سا گناہ عظیم یا گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ مفتی صاحب نے اس بات کو بتایا ہے، اس پر فتاوے ہیں کہ لباس کا تعلق معاشرت سے ہے، آپ کا سطر چھپا ہونا چاہیے، آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے تینوں پینلسٹ نے کہا، ہمارے مدارس کے لوگوں کو بھی، ہمارے مساجد کے ائمہ کو بھی، ہماری درگاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس پر کیمپین چلانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی کوئی آ رہا ہے، چاہے وہ اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو، چاہے مدرسے میں کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آ رہا ہو، چاہے وہ کسی درگاہ پہ جا رہا ہو، اس کے لباس پہ غور نہ کریں، اور اگر اس نے آپ کی طرح لباس نہیں پہنا ہوا ہے تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ دنیا آپ کی طرح ہو جائے، کیونکہ آپ بھی تو ادر دنیا کی طرح نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اپنی صفوں میں اپنے اندر ریفارم لانے کی ضرورت ہے، اور جو اللہ اور رسول اللہ کا اسلام ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، اس اسلام کو نہیں جو ہم نے خود الگ الگ ایک اپنا پرسپشن بنا لیا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم پہ برادران وطن سے لے کے دنیا کے سامنے ہم صرف ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، ستاروں پہ کمند ڈالنے کے لیے اپنا رشتہ
علم سے، قرآن سے، حدیث سے اور رسول کی تعلیمات سے جوڑنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں نہ کوئی ملک روکتا ہے، نہ کوئی معاشرہ روکتا ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کی سبھیتا، وہاں کی تہذیب کے حساب سے ہمارا وہی لباس ہوتا ہے۔ لباس خوبصورت ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور ایسا لباس جو آپ کے اوپر سوٹ کرے، جو زینت دے آپ کو۔ یہ قرآن کی روشنی میں مفتی صاحب نے بتایا ہے۔ اگلے ہفتے پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آواز دی وائس۔ میں اپنے اسٹوڈیو میں تینوں معزز مہمانوں کا ایک بار پھر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مفتی سلیم قاسمی صاحب، ڈاکٹر جلیس اختر نصیری صاحب اور محترمہ شیبہ اسلم فہمی صاحبہ، جنہوں نے ہمارے ناظرین کو وہ معلومات پہنچائیں جو وقت کی ضرورت ہیں۔ دیکھتے رہیے آواز دی وائس۔ خدا حافظ۔